Assalamualaikum. Dear students, today we are in the lecture number 29 of the Distributed Database Management System course. Let's see briefly what we did in our previous lecture. In the previous lecture, we were discussing the serializability theory, and then we also saw how can we apply the serializability theory in the distributed database system environment. اور اس میں we studied different techniques. We said that we've got two major types of techniques. One is locking based and other is timestamp ordering based. And in the previous lecture, we studied briefly that what is meant by a lock, what are different types of lock, and the most important thing is that in the locking based system, before doing any operation on a data item, a transaction has to apply a lock on the data item. The transaction will request for the lock. The lock manager will see whether this lock can be granted to this particular transaction or not. And on what basis the lock manager will decide two things. First thing, if the data item is available, if it is not locked by any other transaction, then it means that that data item is available for this transaction. So that in that case, the lock will be granted to the requesting transaction. But if the data item is already locked by some other transaction, then the compatibility of the previous lock and this new applied for lock will be checked. And if both the locks are compatible, even in that case, the lock will be granted to the transaction. However, if the two locks, the previous one and the new one, they are not compatible, in that case, the transaction will be refused and the transaction will now have to wait for this data item to get free. And once it gets free, the lock manager will grant the lock to the requesting transaction, and the transaction then can proceed to the operation on this data item and the other operation that are included in that transaction. So this is what we have studied in the previous lecture. So what we are going to see in today's lecture? In today's lecture, we are going to discuss the locking based concurrency control and also the timestamp ordering based concurrency control. At the end of our previous lecture, we said that transaction manager sends operations and other information to lock manager. The lock manager checks the status of the data item and if it is locked or not. If it is not locked, lock granted. If it is locked, based on the compatibility, lock will be granted. Here is an example. Let's say we have got two transactions اور اس میں آپ آپریشن دیکھ رہے ہیں. جو آپریشنس کی نیچر ہے اور جو ان کا سیکوینس ہے وہ دونوں ٹرانزیکشن میں آلموسٹ سیم ہے. صرف ایک فرق ہے کہ جو ہم آپریشن کر رہے ہیں, جو کمپیوٹیشن کر رہے ہیں ڈیٹا آئٹمس کے اوپر, ان میں کچھ مائنر سا ڈفرینس ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وی ہیو گاٹ اے شیڈیول اینڈ دس شیڈیول از بیسیکلی این انٹرلیوڈ شیڈیول. اس سے دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ جو ہم نے یہاں پہ ٹرمز لکھی ہوئی ہیں, سب سے پہلے لکھا ہوا اس میں WL1X. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکویسٹ فار لاک بائی ٹرانزیکشن 1 آن ڈیٹا آئٹم X. تو یہ وہ ریکویسٹ ہے جو کہ آپ کی ٹرانزیکشن 1 کرے گی ٹو دا لاک مینیجر. اس کے بعد ہمارے پاس ہے R1X کہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ X کو ریڈ کرے گی, پھر اس کو رائٹ کرے گی, اور پھر ہے LR1. LR1 means کہ ریلیز آف لاک بائی ٹرانزیکشن 1 آن دا ڈیٹا آئٹم X. اس کے بعد آپ نے کہا کہ WL2, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو آپ کی ٹرانزیکشن 2 ہے وہ ڈیٹا آئٹم X کے اوپر رائٹ لاک اپلائی کرے گی, اور اگر اس کو مل گیا اس کیس میں وہ اس کو ریڈ کرے گی, اس کو رائٹ کرے گی, پھر لاک کو ریلیز کر دے گی. اس کے بعد پھر جو آپ کا ٹرانزیکشن 2 ہے وہ Y کے اوپر لاک اپلائی کرے گا, رائٹ لاک, اور پھر اس پہ رائٹ کرے گا, اور اس کے بعد وہ اس لاک کو ریلیز کر دے گا اور ٹرانزیکشن 2 کمٹ ہو جائے گی. اس کے بعد دوبارہ ٹرانزیکشن 1 جو ہے وہ Y کے اوپر اپلائی کرے گی رائٹ لاک,
اس پہ آپریشن کرے گی, اس کو ریلیز کرے گی, اور اس کے بعد جو ٹرانزیکشن 1 ہے یہ بھی کمٹ ہو جائے گی. یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہی شیڈول دوبارہ لکھا ہوا ہے جو ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے. اس سے پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر چکے ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ دس از ناٹ اے سیریل شیڈول. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس میں آپ کے پاس آرڈر آ رہا ہے, جو آپ کے پاس کنفلکٹنگ آپریشن ہے ان میں آرڈر آ رہا ہے 1 اور 2, یعنی پہلے 1 کے پھر 2 کے, لیکن دوبارہ جب وائی کی باری آئی اٹ بیکمس 2-1. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سیریل شیڈول ہے ہی نہیں, تو یہ تو اس کی پہلی ایک ڈرا بیک ہے. دوسرا اس میں اصل میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو لاکس ہیں وہ امیڈیٹلی ریلیز ہو رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ٹرانزیکشن آپ کی جو ہے وہ آلدو کہ ایک ڈیٹا آئٹم کے اوپر آپریشن کر چکی ہوئی ہے, لیکن ابھی اس کو اور ڈیٹا آئٹمس کے اوپر لاک چاہیے یا اس نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں, تو پہلے ڈیٹا آئٹم کو پہ یہ لاک ریلیز کر رہی ہے. اس کا ایڈوانٹیج تو ظاہر ہے یہی ہے کہ جو آپ کی اویلیبلٹی ہے ڈیٹا آئٹمس کی وہ بڑھ جاتی ہے. جب اویلیبلٹی بڑھ گئی ڈیٹا آئٹمس کی تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو آپ کا کنکرنسی کی جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, ان کی جو آپ کی کنکرنٹ ایکسیس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے, جو انڈیویجل ٹرانزیکشن ہے, اس کی جو آئسولیشن ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو 4 بیسک پراپرٹیز میں سے ایک آئسولیشن بھی ہے, اس کی جو آئسولیشن پراپرٹی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے, اور جس کی بنا پر کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ چانسز کہ یہ آپ کے پاس انکنسسٹنسی کی طرف لے جائے آپ کو. اس سے یعنی یہ جو سینیریو ہے کہ آپ کے پاس جو لاکس ارلی ریلیز ہو رہے ہیں, اس سے جو ایک چیز سامنے آتی ہے دیٹ از 2 فیز لاکنگ. 2 فیز لاکنگ جو ہے وہ ایک مشہور پروٹوکول ہے جو کہ لاکنگ بیس ٹیکنیکس میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک ٹرانزیکشن لاکس کو ریلیز کر دے تو اس کے بعد اس کو لاکس نہیں لینے چاہیے. دوبارہ جب ایک دفعہ ایک ٹرانزیکشن کسی بھی ڈیٹا آئٹم کے اوپر لاکس کو ریلیز کر دے, ان کو فری کر دے, اس کے بعد اس ٹرانزیکشن کو اور لاکس لینے نہیں چاہیے, اس کو اٹین نہیں کرنے چاہیے. یا اس کو ہم الٹرنیٹیولی یوں بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ جب تک ایک ٹرانزیکشن جو ہے اس کو لاکس کی ضرورت ہے اس وقت تک وہ کسی بھی آئٹم کے اوپر لاکس کو ریلیز نہ کرے. دس از کالڈ 2 فیز لاکنگ. اب 2 فیز لاکنگ جو جیسا کہ آپ نے دیکھا, اس سے اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بیسیکلی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے 2 ڈفرنٹ فیزز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایک فیز ہم وہ کہیں گے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا گروئنگ فیز ہے. گروئنگ فیز وہ ٹائم ہے آف ڈیورنگ دا لائف سائیکل آف اے ٹرانزیکشن وین اے ٹرانزیکشن از اٹیننگ, وین اٹ از گیٹنگ لاکس. اور ہم نے جب کہہ دیا کہ یہ اس وقت تک لاک ریلیز نہیں کر لے گی جب تک یہ لاکس لے رہی ہے, یا یوں کہیں کہ جب ایک دفعہ اس نے لاک ریلیز کر دیا ایک بھی, اس کے بعد یہ اور لاک نہیں لے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب the transaction will enter into the phase when it starts releasing the locks, we say now it has entered into the shrinking phase. چنانچہ ایک ہمارے پاس ہو گیا growing phase, ایک ہو گیا shrinking phase. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک certain point ہے that is called the lock point of a transaction. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ اپنے تمام لاکس لے چکی ہے, اور اس کے بعد this transaction does not need any other locks. یعنی یہ اپنے میکسیمم لاکس جو ہے وہ اٹین کر چکی ہوئی ہے. اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں that is the lock point. اور لاک پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد اب ٹرانزیکشن جو ہے it will definitely enter into the shrinking phase. اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی میکنزم, کوئی بھی سچویشن جہاں پر کہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ فالو کر رہی ہیں 2 فیز لاکنگ, اور دس از کنفرمڈ کہ وہ جو شیڈیول اس سے نکلے گا دیٹ ول بی سیریلائزیبل. یعنی اس میں جو آپ یعنی 2 فیز لاکنگ کے کیس میں جس وقت آپ اپنی ایکسیکیوشن کر رہے ہیں ٹرانزیکشن کی, تو آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے دیٹ ول آلویز بی ان دا کنسسٹنٹ اسٹیٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ایکسیکیوشن آف دا ٹرانزیکشن. اب یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے, اس میں آپ کو کلیئرلی دکھایا گیا ہے کہ 2 فیز لاکنگ سے کیا مراد ہے. ہارزینٹلی آپ کو جو ایک ٹرانزیکشن کا لائف ٹائم ہے, جو اس کا لائف سائیکل ہے,
اس کا لائف اسپین دکھایا گیا ہے کہ ٹرانزیکشن کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے, اور جو ورٹیکل سائڈ ہے اس کی, اس میں آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ لاکس کیسے لے رہی ہے. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا فیز 1 ہے جسے ہم نے کہا یہ گروئنگ فیز ہے, اس کے اندر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈفرنٹ لاکس لے رہی ہے, اٹ از اٹیننگ سرٹن لاکس, اور پھر ایک پوائنٹ پہ پہنچ کے جسے ہم میکسیمم پوائنٹ کہتے ہیں, یہاں پہنچ کے آپ کا جو ٹرانزیکشن ہے اٹ ریچز دا لاک پوائنٹ, یعنی یہ اپنے میکسیمم لاکس جو ہے وہ اٹین کر چکی ہوئی ہے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے اس میں دیکھیے کہ ڈفرنٹ جو ڈاٹا آئٹمز ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کے اوپر لاک ریلیز ہو رہے ہیں. یعنی جو آپ کے پاس فیز 2 ہے جو اس کا شرنکنگ فیز ہے, دیٹ از آلسو بینگ سین ایز اے لیڈر شیپ. لیڈر شیپ سے مراد ہے کہ باری باری تمام لاکس جو ہے جب ایک ڈاٹا آئٹم جو ہے از نو مور ریکوائرڈ تو اس کے اوپر جو لاکس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. تو obviously this is the shrinking phase. Okay, this 2-phase locking is difficult to implement. کیوں؟ Lock manager has to know that a transaction has attained all locks. اور پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ it is not going to need a released item again. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے تمام لاکس لے لیے ہوئے ہیں, اور پھر یہ کہ جس کو آپ نے ریلیز کر دیا ہوا ہے you are not going to need that item again. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو جب آپ انٹر ہو گئے ٹو دا شرنکنگ فیز تو اس وقت اگر آپ چاہیں بھی تو آپ آئٹم کو لے نہیں سکتے, جبکہ آپ اس کو محسوس کیا آپ نے کہ اب مجھے اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ریلیز کر دیا. چنانچہ ان دونوں کیسز کے بیس پہ, ان دونوں باتوں کے بیس پہ جو کہ ظاہر ہے کہ جو آپ کا لاک مینیجر ہے اس کو ہر دفعہ پتہ نہیں چل سکتی, چنانچہ یہ جو 2PL جو آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے ابھی, دس از ناٹ ایزی ٹو امپلیمنٹ. چنانچہ we have another form of 2PL and that is called strict 2PL, اور یہ آپ کے سامنے اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں دیکھیں کہ you are having the growing phase as before. اب جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ آپ ایک ایک کر کے لاکس لے رہے ہیں, لیکن when you reach your lock point, یعنی جب آپ ایک سٹیج پہ پہنچے کہ جس کے بعد you do not need any further locks, اس سٹیج پر جا کے you do not release any lock. Whether you need a data item anymore or not, you simply keep on retaining the locks on that data item. Okay? اور جس وقت آپ اپنے ٹرانزیکشن کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں اس وقت آپ تمام لاکس کو یکدم ریلیز کرتے ہیں یا تمام لاکس کو ایک ساتھ جو ہے ان کو ریلیز کر دیتے ہیں. This is called the strict 2PL. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جس وقت ہم بات کریں اس کی کہ سینٹرلائز 2PL, جب ہم نے بات کی تھی کہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس سینٹرلائز 2PL ہے وہ کیسے ہوگا. The locking job is designated to a single site. So only one site has the lock manager. Now see, we are talking about the implementation of the 2PL in a distributed database system environment. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے وہاں پہ 3 آپشن تھی. ایک ہم نے کہا تھا کہ سینٹرلائزڈ جو لاکنگ ہے, دوسری ہمارے پاس تھی پرائمری کاپی لاکنگ, اور تیسری تھی ہمارے پاس ڈی سینٹرلائزڈ یا ڈسٹریبیوٹیڈ لاکنگ. اب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں سینٹرلائزڈ 2PL کہ وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. یہ اس وقت آپ دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر جو سینٹرلائزڈ 2PL ہے ان اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ وہ آپ کو دکھائی گئی ہے. اس پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو انڈر لائنڈ آپ کو ڈفرنٹ جو لیبلز یا ٹیگس نظر آ رہے ہیں, دے ریپرزینٹ ڈفرنٹ سائٹس آف اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ. اوکے, ناؤ دا کوآرڈینیٹنگ سائٹ از دا سائٹ دیٹ انیشیٹس اے ریکویسٹ, یا آپ یہ کہیں کہ دیٹ انیشیٹس اے ٹرانزیکشن اور کیوری. اچھا, ظاہر ہے چونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ, تو دس از کوائٹ پاسبل کہ وہ جو ڈیٹا آئٹم ہے وہ وہاں پہ نہیں پڑا ہوا بلکہ وہ کسی اور سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. لیکن جب بھی ریکویسٹ جائے گی تو سب سے پہلے, جیسے کہ ہم نے لاکنگ کا بیسک رول پڑھا تھا کہ سب سے پہلے لاک اپلائی کیا جائے گا. کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سینٹرلائزڈ 2PL, اب تمام لاک جو مینجمنٹ ہے دیٹ از دا ریسپانسبل آف اے سنگل سائٹ. چنانچہ کوآرڈینیٹنگ جو ٹرانزیکشن مینیجر ہے وہ لاک ریکویسٹ جنریٹ کرے گا, اینڈ دیٹ ریکویسٹ ول گو ٹو دا سینٹرل
سائٹ لاک مینیجر جو کہ ریسپانسبل ہے لاک مینجمنٹ کی, وہاں جائے گا. اور اگر لاک وہاں سے مل گیا, اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاک کس کیسز میں ملے گا, جب لاک مل گیا تو وہاں سے میسج واپس آئے گا کہ لاک ہیز بین گرانٹیڈ. جب لاک مل گیا اس کے بعد یہ جو ریکویسٹ ہے اس آپریشن کی, دیٹ ول گو ٹو دا ڈیٹا پروسیسر ایٹ دا پارٹیسپیٹنگ سائٹ. اس سے مراد وہ سائٹ ہے کہ جس کے اوپر وہ ڈیٹا آئٹم سٹور ہے کہ جو کہ آپ نے اس وقت پروسیس کرنا ہے, اس کو ایکسس کرنا ہے. وہاں پہ آپریشن کی ریکویسٹ جائے گی, اس سائٹ کے اوپر وہ آپریشن پرفارم ہوگا, اور جو ریزلٹ ہے اگر اس کا کوئی ریزلٹ ہے یا وٹ ایور, وہاں سے میسج واپس آئے گا ٹو دا کوآرڈینیٹنگ سائٹ, وہاں پہ آئے گا. اور جب وہ کوآرڈینیٹنگ سائٹ یہ دیکھ لے گی کہ دا آپریشن ہیز بین پرفارم سکسیسفلی, تو اس کے بعد وہ اپنی جو کوآرڈینیٹنگ سائٹ ہے وہ اس پہ جو بھی آپریشن کرنا چاہتی ہے وہ کرے گی. اور فائنلی کیا ہوگا کہ جو آپ کی کوآرڈینیٹنگ سائٹ ہے وہ ریکویسٹ بھیجے گا سینٹرل سائٹ کے جو لاک مینیجر ہے کہ میرے جتنے بھی لاکس تھے, ظاہر ہے کہ یہ تو ایک لاک کی ریکویسٹ ہے, اگر اس دوران اور بھی ریکویسٹ گئی تھی اور لاک اس کو گرانٹ ہو چکے ہوئے تھے, تو اب اس اسٹیج پہ وہ یہ کہے گا کہ جتنے بھی لاکس میں نے اچیو کیے تھے, اٹین کیے تھے, ان سب کو ریلیز کر دیں. چنانچہ یہ ریلیز کر دے گا. سو دس از اے سارٹ آف سچویشن that explains how the centralized 2PL is going to be implemented. Central site may become a bottleneck in case of too many accesses, یہ ہم بات پہلے کر چکے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک سولوشن تو یہی ہے کہ ہم استعمال کریں پرائمری کاپی 2PL, کیونکہ میں آپ سے کہا تھا نا کہ ڈفرنٹ ہمارے پاس جو ٹیکنیکس ہیں لاکنگ بیس اپروچ کے لیے, ان میں سے دوسری تھی پرائمری کاپی. تو پرائمری کاپی 2PL کیسے ہوگا, آئیے دیکھیے. اس وقت آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لیبلز آپ کے سامنے موجود ہیں, تھوڑے سے ڈفرینٹ چینجز کے ساتھ. کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی آپ کے پاس کوآرڈینیٹنگ ٹرانزیکشن مینیجر ہے جو کہ ایک ریکویسٹ کو انیشیٹ کر رہا ہے, اور اس نے جو rather than having a central site for the log management, we have a primary site, کیونکہ we have said کہ different data items کے لیے we have got different site responsible for the log management. Okay, آپ کے پرائمری سائٹ لاک مینیجر پہ ریکویسٹ گئی, وہاں سے آپ کو لاک مل گیا. لاک ملنے کے بعد واٹ یو ڈیڈ کہ آپ نے ریکویسٹ کی, آپریشن کی ریکویسٹ کی, اور وہاں سے جس وقت آپ کا آپریشن ہو گیا آپ کو ریزلٹ واپس مل گیا. اس کے بعد اب دیکھیں ایک اور ریکویسٹ آپ کی جا رہی ہے. اس کیس میں دیکھیں کہ اب جو ہم نے کہا نا کہ ڈفرنٹ ڈیٹا آئٹمس کے لیے ڈفرنٹ سائٹس ریسپانسبل ہیں لاک مینجمنٹ کی. اب اس کیس میں کوئی اور جو ہمارے پاس ریکویسٹ تھی اس کے لیے کوئی اور سائٹ جو ہے دیٹ از ریسپانسبل فار دی لاک مینجمنٹ. اس کیس میں دیکھیں کہ جو ڈیٹا پروسیسر پارٹیسپیٹنگ سائٹ ہے جو کہ ایک کسی اور ڈیٹا آئٹم کے لیے وہ ڈیٹا پروسیسر سائٹ تھی, اب وہ کسی اور ڈیٹا آئٹم کے لیے بیکمز دی پرائمری سائٹ فار دا لاک مینجمنٹ. اچھا, اس یہاں پر جو لاک کی ریکویسٹ ہے وہ اس سائٹ کے اوپر آئی, جہاں سے اگر لاک مل گیا تو پھر یہاں سے جو پرفارم آپریشن کی جو ریکویسٹ ہے وہ جائے گی ڈیٹا پروسیسر سائٹ کے اوپر جو کہ پارٹیسپیٹنگ سائٹ ہے. وہاں سے جب اینڈ آف آپریشن کا رزلٹ ملا, اب یہاں سے جو ریکویسٹ ہے ٹو ریلیز لاک وہ پھر تمام جو ہماری یعنی کہ پرائمری سائٹس کی جو تھی لاک مینجمنٹ کی ان تمام پہ ریکویسٹ جائے گی, اور وہ تمام لاکس جو کہ اس ٹرانزیکشن میں ملٹیپل سائٹس پہ اٹین کیے ہوئے تھے وہ سب ریلیز ہو جائیں گے. سو دس از ہاؤ دی پرائمری سائٹ لاک مینجمنٹ ورکس. اب اس وقت آپ کے سامنے جو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ یا ڈی سینٹرلائزڈ ہے 2PL, اس کا ایک میکانزم دکھایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو کوآرڈینیٹنگ ٹی ایم ہے وہ جتنے بھی پارٹیسپیٹنگ لاک مینیجرز ہیں سب کو ریکویسٹ بھیجیں گے. ظاہر ہے کہ ہر سائٹ جو ہے وہ اپنے لاکس کے لیے ریسپانسبل ہے, چنانچہ لاک ریکویسٹ جائے گی تمام پارٹیسپیٹنگ لاک مینیجرز پہ, یہ جہاں جہاں سے ہمیں ڈیٹا آئٹم چاہیے ہر ایک کے اوپر ریکویسٹ جائے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لاک تمام سے مل گئے تو پھر یہ ریکویسٹ جائے گی تمام پارٹیسپیٹنگ ڈیٹا پروسیسرز کے اوپر, وہاں پہ ریکویسٹ جائے گی, اور جب سب سے آپ کو ریزلٹ مل جائے گا یا آپریشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد اب آپ تمام پارٹیسپیٹنگ جو لاک مینیجرز ہیں ان کو ریکویسٹ بھیجیں گے کہ آپ نے جو لاک ہیلڈ کیے ہوئے تھے ان کو ریلیز کر دیں. اور دس از ہاؤ ڈی سینٹرلائزڈ یا ڈسٹریبیوٹیڈ 2PL ورکس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں تک ہم نے جو لاکنگ بیس ٹیکنیکس ہیں یا جو 2PL ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کر لی کہ 2PL ہے کیا, اور جو ہمارے پاس ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ ہے اس میں ڈفرینٹ اپروچز کیا ہیں 2PL کو اپلائی کرنے کی.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹائم اسٹیمپ بیسڈ کنکرنسی کنٹرول ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. ان دا ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ بیسڈ کنکرنسی کنٹرول, دا سیریلائزبلٹی is implemented by assigning a serialization order to transactions. Now, the point is that unique timestamps are issued by the transaction manager at the initiation of a transaction. دیکھیے, جو آپ کے پاس لاکنگ بیسڈ میکانزم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سیریلائزبلٹی کو کیسے آپ اشور کرتے ہیں. آپ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کنفلکٹنگ آپریشنز ہیں, جو کنفلکٹنگ ٹرانزیکشنز ہیں, یو میک اٹ شور کہ کنفلکٹنگ ٹرانزیکشن میں سے ایک وقت میں ایک ہی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایکسس کر رہی ہے آپ کے جو اس ڈیٹا آئٹم کو جو کہ کاز کر رہا ہے آپ کے پاس کنفلکٹ کو. تو یہ تو فلسفی ہے آپ کے پاس لاک بیسڈ میکانزم کی. when we talk about the time stamp based, اس میں کیا ہے کہ آپ لاک سپلائی نہیں کرتے بلکہ آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹرانزیکشنز کو الاؤ کریں گے ایک خاص آرڈر میں ایکسیکیوٹ ہونے کے لیے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ وہ آرڈر ہے کیا, اس کی ایک بیس یہ بتا لیتے ہیں کہ آپ تمام ٹرانزیکشنز کو ایک ٹائم سٹیمپ ایشو کرتے ہیں. اب ٹائم سٹیمپ ہے کیا بیسیکلی, وہ ایک ایسا نمبر ہے جو کہ ٹرانزیکشنز کے انیشیٹ ہونے کی جو ترتیب ہے اس کو شو کرتا ہے, ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی آپ ڈفرنٹ ٹرانزیکشنز کے ٹائم سٹیمپس کو دیکھ کے یہ بتا سکیں گے کہ کون سی ٹرانزیکشن پہلے انیشیٹ ہوئی تھی, کون سی بعد میں. تو ٹائم سٹیمپ آرڈرنگ جو ہے اس کی لاجک یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن پہلے انیشیٹ ہوئی ہے اس کو پہلے ایکسیکیوٹ ہونا چاہیے اور جو ٹرانزیکشن بعد میں انیشیٹ ہوئی ہے اس کو بعد ہونا چاہیے. تو یہ تو بیسک فلسفی ہے ٹائم سٹیمپ آرڈرنگ بیسڈ کنکرنسی کنٹرول میکانزم کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی ڈفرنٹ شکلیں کیا ہیں. ٹائم سٹیمپس شوڈ بی یونیک اینڈ مونوٹونیکلی انکریزنگ. میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ٹائم سٹیمپ ہے وہ ٹرانزیکشن کا آرڈر بتائے گی کہ کون سی پہلے انیشیٹ ہوئی ہے کون سی بعد میں ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو انکریزنگ آرڈر میں ہونا چاہیے اور یونیک ہونا چاہیے. ناؤ مینٹیننگ سسٹم وائڈ مونوٹونیکلی انکریزنگ کاؤنٹر از ڈیفیکلٹ ان DDBS انوائرمنٹ. اب ظاہر ہے کہ اگر تو ایک ہی سسٹم کے اوپر آپ ٹائم سٹیمپنگ اپلائی کر رہے ہیں تو دیٹ از ریلیٹیولی سمپل کہ آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک سسٹم ایک آپ کاؤنٹر مینٹین کر لیں اور وہ کاؤنٹر انکریز ہو رہا ہو ہمیشہ, تو جو بھی ٹرانزیکشن اسٹارٹ ہو رہی ہے اس کو آپ کو کاؤنٹر دے دیں اور کاؤنٹر کے ویلیو میں ایک ایڈیشن کر دیں تو اگلی ٹرانزیکشن کو اگلا نمبر ملے گا, دیٹ از فائن. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم انوائرمنٹ, تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام سائٹس کے لیے وہ ایسا کاؤنٹر کہاں سے آئے کہ جو یونیک بھی ہو اور وہ انکریزنگ بھی ہو. کیونکہ یا تو پھر یہ ہے کہ آپ اگر ایک کسی سینٹرلائز سائٹ کو یہ جاب اسائن کر دیں کہ وہ ہی جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائم سٹیمپس جنریٹ کرے, تو اس میں وہی پرابلم آ جائے گا کہ آپ اس ایک سینٹرل سائٹ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرنے لگیں گے کہ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن انیشیٹ ہوگی وہ سب کے سب وہ ریفر کریں گے اس سینٹرل سائٹ کے ساتھ ٹو گیٹ اے ٹائم سٹیمپ, اور ظاہر ہے کہ دیٹ سائٹ میں بیکم دی باٹل نیک. اچھا, اب اس کا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ تمام جو سائٹس ہیں, ہر سائٹ جہاں سے کہ ٹرانزیکشن انیشیٹ ہو رہی ہے وہ اپنا ٹائم سٹیمپ خود انیشیٹ کرے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر تمام سائٹس آپ کی انڈیپینڈنٹلی ٹائم سٹیمپس جنریٹ کر رہی ہیں, انیشیٹ کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت چانسز یہ ہے کہ وہ سیم جو ٹائم سٹیمپ ہے وہ ڈفرنٹ سسٹم سے ایشو ہو جائے گی, بلکہ آبویسلی ایسا ہوگا. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ ٹائم سٹیمپ کو ایک 2 ٹپل جو ہے وہ بنا لیں. اس میں جو پہلا آپ کا جو ہوگا ایلیمنٹ وہ ہو کاؤنٹر کی ویلیو جو کہ ایک سسٹم سے مینٹین ہو رہا ہے اور جنریٹ ہو رہا ہے, اور دوسرا کر لیں آپ سائٹ آئی ڈی, یہ کس سائٹ سے یہ ٹائم سٹیمپ ایشو ہوا ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی یونیکنیس ہے ٹائم سٹیمپ کی وہ آپ کو اٹین ہو جائے گی. اور یا پھر پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے جو کلاک ہے سسٹم کا, تمام سسٹم کے جو سسٹم کلاکس ہیں ان کو آپ یوز کر لیں بجائے کاؤنٹر مینٹین کرنے کہ آپ کلاک کی جو ویلیو ہے کسی سرٹن پوائنٹ پہ اس کو یعنی آپ یوز کر لیں ایز دا ٹائم سٹیمپ. تو لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ کے جو سسٹم کلاک ہے ان کی جو فنکشننگ ہے, جو ان کی پروسیسنگ ہے وہ
کمپیٹیبل ہو تاکہ جو اس میں جو آپ کی سنکرونائزیشن ہو سکے ڈفرینٹ ٹائم اسٹیمپ میں جو کہ ڈفرینٹ سسٹم سے جنریٹ ہو رہے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی ہیو گاٹ دی ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ رول, اور یہ کہتا ہے کہ given two conflicting operations OIJ OKL of respectively TI and TK, یعنی TI اور TK ہمارے پاس دو ڈفرنٹ ٹرانزیکشنز ہیں اور ان کے دو آپریشنز ہیں OIJ and OKL جو کہ کنفلکٹنگ ہیں. ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ رول کے مطابق OIJ is executed first if and only if the time stamp of TI is less than the time stamp of TK, یعنی جو TI ہے وہ پہلے انیشیٹ ہوئی ہوگی, چنانچہ اس کا جو اس کا ٹائم اسٹیمپ ہوگا وہ نسبتاً پہلے والا ایشو ہوا ہوگا, اور جو TK ہے وہ بعد میں ایشو ہوئی ہے اور اس کا جو اس کا ٹائم اسٹیمپ ہے اس کی ویلیو نسبتاً بڑی ہوگی. اس بیسس پہ وی ہیو گاٹ دی کانسیپٹ آف ینگر اینڈ اولڈر ٹرانزیکشن. ظاہر ہے کہ جو ٹرانزیکشن پہلے انیشیٹ ہوئی ہے جس کا کہ ٹائم اسٹیمپ جو ہے وہ لیس ہے, چھوٹا ہے, دیٹ ول بی کالڈ دی اولڈر ٹرانزیکشن, اور وہ ٹرانزیکشن جو کہ بعد میں انیشیٹ ہوئی ہے اور اس کا جو ٹائم اسٹیمپ ہے اس کی ویلیو بڑی ہوگی, دیٹ ول بی کالڈ اے ینگر ٹرانزیکشن. Now, the time stamp ordering scheduler, it checks each operation against conflicting operations. یعنی ایک آپریشن کی ریکویسٹ آئی تو جو پہلے سے وہاں پہ آپریشن ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے اس کو وہ دیکھے گا, تو اگر تو وہ ینگر ہے, یعنی جو پہلے ہے ایکسیکیوٹ ہوئے ہیں وہ سے پہلے ایکسیکیوٹ ہوئے ہیں اور یہ ینگر ہے, تو اس بیسس پہ تو وہ اس کو الاؤ کر دے گا, یعنی اس آپریشن کو الاؤ کر دے گا. اور اگر یہ اولڈر ہے یعنی یہ کس سچویشن کو ریپرزینٹ کرے گا, ہمارا بیسک رول یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن پہلے انیشیٹ ہوئی ہے اس کے آپریشن پہلے ہونے چاہیے, اور فرض کریں ہمارے پاس T1 T2 T3 اور فرض کریں اپ ٹو ہمارے پاس T10 ڈفرنٹ ٹرانزیکشن ہیں. اب اگر کسی ایک ڈیٹا آئٹم لیٹ سے X کے اوپر ایک ٹرانزیکشن لیٹ سے T6 وہ آپریشن کرنے آ رہی ہے, تو اب وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ کسی کے ساتھ کنفلکٹنگ ہے تو اگر پہلے کا آپریشن ہوا ہے تو وہ کس ٹرانزیکشن کا ہوا ہے. اگر تو پہلے جو ہیں وہ سب کے سب اولڈر ہیں اور یہ ان سے ینگر ہے تو اس کیس میں تو اس کو الاؤ کر دیا جائے گا, یعنی T6 آپریشن کرنے آئی اور جو پہلے کنفلکٹ آپریشن ہوا ہے وہ T5 کا ہوا ہے تو T6 کو الاؤ کر دیا جائے گا. لیکن فرض کریں کہ T6 جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہونے آئی اور جو T7 ایک ٹرانزیکشن ہے وہ اس ڈیٹا آئٹم پہ پہلے آپریشن کر چکی ہوئی ہے, یعنی جو یہ ٹرانزیکشن ہے یہ اس سے اولڈر ہے T7 سے, تو اس کیس میں T6 کو ریفیوز کر دیا جائے گا اور بلکہ اس ٹرانزیکشن کو ابورٹ کر دیا جائے گا, اور یہ ٹرانزیکشن پھر دوبارہ انیشیٹ ہوگی ود اے نیو ٹائم اسٹیمپ. اور ظاہر ہے کہ جو یہ ٹائم اسٹیمپ ہے وہ اس کو باقی تمام سے ینگر کر دے گا اور اس طرح سے پھر اس کی ایکسیکیوشن ہو سکے گی. A time stamp ordering scheduler is guaranteed to generate a serial order. یہ پکی بات ہے, یعنی چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ٹائم اسٹیمپ کی بیسک فلسفی ہی یہی ہے کہ جو پہلے انیشیٹ ہوئی ہے وہی پہلے ایکسیکیوٹ ہوگی, تو اس میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو نہ تو لاک ارینج کرنے پڑیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی اس چیز کا خطرہ ہے کہ اس میں وہ سیریل شیڈول نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک چیز آپ دیکھیے کہ آپ کے جو ٹرانزیکشن ہیں ان کو ریفیوز ہو رہا ہے اور ان کو دوبارہ انیشیٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی جو ایک آپ کے پاس ٹائم اسٹیمپ پراپر جنریٹ کرنے کے بعد ان کا ایک پراپر شیڈیول جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں تمام آپریشنز جو ہیں وہ پہلے سے پتہ ہونے چاہیے, اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا پریکٹیکیبل نہیں ہے. چنانچہ پریکٹیکلی آپریشنز کم ون ایٹ اے ٹائم, یعنی ایک ایک کر کے آپ کے پاس سارے ہوتے ہیں. چنانچہ اب یہ جاننے کے لیے کہ یعنی اس سیریل شیڈیول کو مینٹین رکھنے کے لیے یا جو سیریلائبلٹی ہے کہ پہلا جو ٹرانزیکشن انیشیٹ ہوئی ہے وہ پہلے ایکسیکیوٹ ہو, اس کو ایشور کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہر ڈیٹا آئٹم کے ساتھ بھی ایک ریڈ رائٹ اسٹیمپ اسائن کر دیتے ہیں. اور یہ ریڈ رائٹ اسٹیمپ ہوتی کیا ہے, یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹرانزیکشن وہ لارجسٹ ٹائم اسٹیمپ جو کہ ایک ٹرانزیکشن ایک ڈیٹا آئٹم پہ کر چکی ہے آپریشن,
اسے ہم کہیں گے ریڈ ٹائم اسٹیمپ یا رائٹ ٹائم اسٹیمپ. یعنی ڈفرنٹ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ایک ڈیٹا آئٹم کے اوپر آپریٹ کر رہی ہیں, ریڈ آپریشن کر رہی ہیں یا رائٹ آپریشن کر رہی ہیں. تو ایک ڈیٹا آئٹم کا ریڈ ٹائم اسٹیمپ وہ ہوگا کہ لارجسٹ ٹائم اسٹیمپ اس ٹرانزیکشن کا جس نے اس کو ریڈ کیا ہے. اسی طریقے سے جو اس کا رائٹ ٹائم اسٹیمپ ہوگا وہ ہوگا کہ لارجسٹ ٹائم اسٹیمپ اس ٹرانزیکشن کا جس نے اس کو رائٹ کیا ہے. چنانچہ ڈیٹا آئٹمز اسائنڈ رائٹ ٹائم اسٹیمپ ایکس اور رائٹ ٹائم اسٹیمپ ایکس, largest timestamp that has read or written a data item. So for a write request, if an older transaction has read or written the data item, then operation is rejected. یعنی جب ایک ٹرانزیکشن آئے گی and it wants to perform a certain operation, let's say it wants to perform the write operation on a data item, تو اس ڈیٹا آئٹم کی ریڈ ٹائم اسٹیمپ اور رائٹ ٹائم اسٹیمپ کو چیک کیا جائے گا. اگر کوئی اولڈر ٹرانزیکشن اس ڈیٹا آئٹم کو ریڈ کر چکی ہے یا رائٹ کر چکی ہے تو اس کیس میں یہ جو ٹرانزیکشن ریکویسٹ کر رہی ہے اس کو ریفیوز کر دیا جائے گا اور اس کو دوبارہ سے انیشیٹ کر دیا جائے گا ود اے نیو ٹائم اسٹیمپ. لیکن اگر جو اس کی ریڈ ٹائم اسٹیمپ ہیں اور رائٹ ٹائم اسٹیمپ ہیں وہ اس ٹرانزیکشن سے چھوٹی ہیں, یعنی یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ بڑی ہے ان ٹرانزیکشن سے جو کہ اس ڈیٹا آئٹم پہ پہلے ریڈ کر چکی ہیں یا رائٹ کر چکی ہیں, تو اس کیس میں اس ڈیٹا آئٹم کو یا اس ٹرانزیکشن کو الاؤ ہوگا آپریشن کرنا. فار اے ریڈ ریکویسٹ اف این اولڈر ٹرانزیکشن ہیز ریٹن دا ڈیٹا آئٹم دین آپریشن از ریجیکٹڈ. رائٹ کی کیس میں تو یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی اولڈر ٹرانزیکشن ریڈ کر چکی ہے یا رائٹ کر چکی ہے پھر ریفیوز ہوگا. لیکن ریڈ کے کیس میں جب ریڈ کی ریکویسٹ آئے گی اگر کوئی اولڈر ٹرانزیکشن رائٹ کر چکی ہے پھر ریفیوز ہوگا. لیکن اگر فرض کریں کوئی اولڈر ٹرانزیکشن نے ریڈ کر لیا ہوا ہے اس کیس میں جو ینگر ٹرانزیکشن ہے وہ پھر بھی ریڈ کر سکے گی, اس کو اس کیس میں ریفیوز نہیں کیا جائے گا. فردر وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ میکانزم ہے یہ پکی بات ہے کہ وہ ڈیڈ لاک جنریٹ نہیں کرتا. ڈیڈ لاک کیا ہوتے ہیں یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ کے پاس ٹی او بیسڈ میکانزمز ہیں وہ ٹرانزیکشن کو ریجیکٹ ضرور کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاک بیسڈ میکانزمز ہیں وہ ڈیڈ لاک جنریٹ کرتے ہیں اور جو ٹائم اسٹیمپ بیسڈ سسٹمز ہیں وہ ٹرانزیکشن کو ریفیوز کرتے ہیں. دین وی ہیو کنزرویٹو ٹی او. بیسک ٹی او جنریٹس ٹو مینی ریسٹارٹس. لائک if a site is relatively calm then its transactions will be restarted again and again. دیکھیے ہم یہ سپوز کر چکے ہیں کہ ہر جو آپ کی سائٹ ہے وہ خود سے اپنے ٹائم اسٹیمپ جنریٹ کر رہی ہے. اگر ایک ٹرانزیکشن ایک آپ سائٹ ایسی ہے کہ جس سے بہت زیادہ ٹرانزیکشن جنریٹ نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کہ اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ ریلیٹیولی لو ہوگا. جب لو ہوگا تو یہاں سے جو بھی ٹرانزیکشن انیشیٹ ہوگی وہ ایسا امپیکٹ جنریٹ کرے گی کہ جو باقی سسٹم سے جو ٹرانزیکشن جنریٹ ہو رہی ہیں ان کی نسبت اس کا نمبر چونکہ چھوٹا ہوگا تو یہ امپیکٹ کریٹ ہوگا کہ جیسے یہ ایک اولڈر ٹرانزیکشن ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس سسٹم سے ٹرانزیکشن جنریٹ ہی نہیں ہوئی اس بیس پہ اس کا جو ٹائم اسٹیمپ ہے وہ چھوٹا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم وائز وہ بعد میں جنریٹ ہوئی ہو. چنانچہ کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس بیسک ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ ہے جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کے اندر ایسی سائٹ سے جو ٹرانزیکشن جنریٹ ہوں گی وہ بار بار ان کو ریفیوزل ہوگا. چنانچہ اس کے ریمیڈی کے طور پہ ہمارے پاس ہے کنزرویٹو ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ. آئیے دیکھیے وہ کیا ہے. ان کنزرویٹو ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ operations are not executed immediately, rather they are buffered. یعنی ہوگا یہ کہ جو شیڈیولر ہے وہ ہر ٹرانزیکشن مینیجر جو کہ اس کو اپروچ کر سکتا ہے اس کے لیے ایک سیپریٹ کیو مینٹین کرے گا اور جو بھی یعنی ایک ریکویسٹ آئے گی کسی بھی ٹرانزیکشن مینیجر سے اس کو ایک کیو میں مینٹین کیا جائے گا اور پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ ان ٹرانزیکشن کی آرڈرنگ کی جائے گی یعنی جو بھی ٹرانزیکشن ہمارے پاس کیو میں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان ٹرانزیکشن کو ایکسیکیوٹ کیا جائے گا. اس میں ایک پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کیسز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر ٹرانزیکشن مینیجر کے لیے جو کیو ہے وہ ایمپٹی ہے یا وہ بھی ان پروسیس ہے ان لائن ہے آنے کے لیے. تو اگر اس دوران وہ
وہ ان کو ارینج کر لیتا ہے جو کہ اویلیبل کیوز میں موجود ہے ٹرانزیکشن, اور ان کو ایکسیکیوٹ کر دیتا ہے, تو دوبارہ سے وہی جو ریسٹارٹ کا پرابلم ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک سولوشن پاسبل جو سجیسٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وی میک اٹ شیور کہ جب تک تمام کیوز میں کم از کم ایک آپریشن نہ ہو, ایک ٹرانزیکشن نہ ہو, تب تک ہم ان کی آرڈرنگ نہ کریں. بہرحال یہ ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں کہ جو کہ کنزرویٹیو ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. یس, یہ اسی بات ہو رہی ہے کہ آپریشنز فرام اے ٹرانزیکشن مینیجر آر پلیسڈ ان ریلیونٹ کیو, آرڈرڈ اینڈ ایکسیکیوٹڈ لیٹر, اور اٹ ریڈیوسز the restarts but it does not eliminate them altogether. Then we have multi-version timestamp ordering. This is another attempt to reduce the restarts. The idea is that the multiple versions of the data items are maintained with largest read-write stamps maintained with them. یعنی آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ڈاٹا آئٹمس ہیں وہ آپ ان کے ملٹیپل ورژنز رکھیں, اور ہر ورژن کے ساتھ, جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ڈاٹا آئٹمس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ریڈ ٹائم اسٹیمپ اور رائٹ ٹائم اسٹیمپ. اب بجائے اس کے کہ آپ صرف ڈاٹا آئٹم کے لیے کریں, آپ ہر ورژن کے لیے اس ڈاٹا آئٹم کے آپ اس کا ریڈ ٹائم اسٹیمپ اور رائٹ ٹائم اسٹیمپ اسٹور کریں گے, اور جو یہ شو کرے گا کہ اس ورژن کو لاسٹ ٹائم کس ٹرانزیکشن نے ریڈ کیا تھا یا رائٹ کیا تھا. چنانچہ ہوگا اس میں یہ کہ جس وقت آپ جب بھی آپ اس کو رائٹ کریں گے, جب بھی آپ کسی ڈیٹا آئٹم پہ رائٹ آپریشن پرفارم کرنے لگیں گے, تو اس کیس پہ ہوگا یہ کہ اس کا نیا ورژن کریٹ ہوگا اگر وہ رائٹ آپریشن پاسبل ہے تو. چنانچہ جب بھی رائٹ آپریشن ہوگا ایک نیا ورژن کریٹ ہوگا اور اس پہ ریڈ اور رائٹ ٹائم اسٹیمپ آ جائیں گی. اور اسی طرح جب کوئی آئٹم آپ ریڈ کرنا چاہیں گے تو اگر ایک ریڈ ریکویسٹ کے اگینسٹ جو آپ کے پاس لیٹسٹ ورژن ہے اس میں جو رائٹ آپریشن ہے وہ کسی ینگر ٹرانزیکشن نے کر دیا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کو لیٹسٹ ورژن ملے, آپ کو جو ڈفرنٹ ورژن جو پہلے سے موجود ہیں, جو پرانے ورژن ہیں, اس میں سے جو اپروپریٹ ورژن ہے اس کی ویلیو مل جائے گی. یعنی وہ ورژن جس میں کہ اس ٹرانزیکشن سے جو ینگر ٹرانزیکشن ہے اس نے اس کو رائٹ نہیں کیا ہوا, بلکہ جو اولڈر ٹرانزیکشن ہے اس نے رائٹ کیا ہوا ہے, تو جو اس کے نزدیک ترین اولڈر ٹرانزیکشن نے رائٹ کیا ہوا ہے ایک ورژن, وہ ویلیو اس ٹرانزیکشن کو مل جائے گی. تو اس سے یہ ہے کہ جو آپ کے ری اسٹارٹس ہیں وہ بہت حد تک مزید ریڈیوس ہو جاتے ہیں. ریڈ آپریشن از پرفارم فرام دی اپروپریٹ ورژن, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے. رائٹ از ریجیکٹڈ if any holder has read or written a data item. یعنی رائٹ کا ایک اسپیشل کیس ہے, کیونکہ ریڈ کے کیس میں تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک اپروپریٹ ورژن سے آپ کو ویلیو مل جانی ہے ان اینی کیس, لیکن رائٹ کے کیس میں اگر کوئی اولڈر ٹرانزیکشن اس ڈیٹا آئٹم کو ریڈ کر چکی ہے یا رائٹ کر چکی ہے تو جو رائٹ آپریشن ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گی. That was all about pessimistic concurrency control algorithms. Now we move to the optimistic approaches. Pessimistic approaches assume that conflicts are likely to happen, so they are careful and follow this approach کہ وہ پہلے کسی بھی ڈیٹا آئٹم کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, اس کو ریڈ کرتے ہیں, پھر اس کو کمپیوٹ کر کے پھر رائٹ کرتے ہیں. یعنی کہ جو ویلیڈیشن کا پروسیس ہے دیٹ از پرفارم فرسٹ آف آل. لیکن جو ہمارے پاس آپٹیمسٹک اپروچز ہیں وہ اسیوم یہ کرتے ہیں کہ کنفلکٹ کے چانسز کم ہیں. چنانچہ ویلیڈیشن تو ان میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتی ہے لاسٹ اسٹیج کے اوپر, اور یہ آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ریڈ آپریشن ہوگا, آپ کمپیوٹ کریں گے اور پھر ویلیڈیٹ کرنے کے بعد آخر میں اس کو رائٹ کر دیں گے. Now each transaction is divided into sub transactions that execute independently. ہم یہ کہتے ہیں کہ Tij is equal to Tr means کہ ٹرانزیکشن I کا آپریشن جو کہ سائٹ J پہ ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے. ٹرانزیکشن رن انڈیپینڈنٹلی ایٹ ایچ سائٹ انٹل دے ریچ اینڈ آف ریڈ فیزز, اور اس کے بعد پھر وہ کمپیوٹ کرنے کے بعد اس کو آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ جو ہے وہ رائٹ کرتے ہیں. All sub transactions are assigned time stamps at the end of the
ریڈ فیز, یعنی آپ تمام آپ ریڈ کر چکے ہیں, اس کے بعد ان کو ٹائم اسٹیمپ الوکیٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کی ویلیڈیشن کرتے ہیں, اور اگر وہ ویلیڈیشن ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو رائٹ کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آپٹیمسٹک اپروچز ہیں ان میں جو ڈفرنٹ ٹائپس کے ویلیڈیشن ٹیسٹ ہیں, ان میں سے پہلا یہ لکھا ہوا کہ اف آل ٹرانزیکشن ٹی کے ویئر ٹی ایس ٹائم اسٹیمپ آف ٹی کے از لیس دین ٹائم اسٹیمپ آف ٹی آئی جے ہیو کمپلیٹڈ دیئر رائٹ فیز بفور ٹی آئی جے اسٹارٹیڈ اٹس ریڈ, ویلیڈیشن سکسیڈ. یعنی یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ٹی کے ہے ان سب نے اپنے رائٹس پورے کر لیے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ٹی آئی جے اپنا ریڈ سٹارٹ کرے. تو اگر یہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے, یعنی کہ یہ پہلا ٹیسٹ ہے آپ کے پاس آپٹیمسٹک اپروچز میں ویلیڈیشن کا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ڈائیگرام سے شو ہو رہا ہے کہ اس میں جو آپ کی ایکسیکیوشن ہے دیٹ از سیریل بیسیکلی. اوکے, جو سیکنڈ ویلیڈیشن ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے if there is any tk where time stamp of tk is less than time stamp of tij which completes its write while tij is in its read phase, then validation succeeds if the write set of tk intersection read set of tij is equal to phi or empty. یعنی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹی آئی جے کا ریڈ ہے اور ٹی کے کا جو رائٹ ہے وہ اوور لیپ تو ہو رہے ہیں, یعنی کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیکیوٹ ہو رہے ہیں, لیکن ان کے درمیان کوئی کامن ڈیٹا آئٹم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کامن ڈیٹا آئٹم ہوگا تو دین اٹ ول بی ریفلیکٹنگ اے کنفلکٹنگ سچویشن, اور اس کیس میں ظاہر ہے کہ جو آپ کا ویلیڈیشن ٹیسٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا. دین وی ہیو اندر ویلیڈیشن ٹیسٹ جو آپ کے سامنے ہے. If tk completes its read phase before tij completes its read phase, then validation succeeds if the write set of tk intersection read set of tij is equal to phi, and the write set of tk intersection the write set of tij is equal to phi. یعنی اگین اس میں کوئی کنفلکٹنگ ڈیٹا آئٹم یا کنفلکٹنگ آپریشن جو ہیں وہ انوالو نہیں ہیں, تو اس کیس میں جو آپ کا ویلیڈیشن ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہوگا, ادروائز یہ فیل ہو جائے گا. آپٹیمسٹک ٹیکنیکس الاؤ مور کنکرنسی بٹ دے نیڈ مور اسٹوریج فار دا ویلیڈیشن ٹیسٹ. اینڈ جن ٹرانزیکشن میں زیادہ ڈیٹا آئٹمس ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے آپ کو جو ریپیٹڈ فیلئر ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ مثال کے طور پہ اگر ایک ٹرانزیکشن کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے اس میں زیادہ ڈیٹا آئٹم انوالو ہیں, تو جب بھی یہ آئے گا ویلیڈیشن ٹیسٹ کے لیے تو ڈفرنٹ ڈیٹا آئٹم یا ڈفرنٹ ٹرانزیکشن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو اس کا ویلیڈیشن ٹیسٹ ہے یا جو ڈفرنٹ ویلیڈیشن ٹیسٹ ہیں وہ فیل ہو جائیں. چنانچہ وہ جو آپ کی جو لانگر ٹرانزیکشن ہے ان کے زیادہ چانسز ہیں فیلئر کے ان دا آپٹیمسٹک ٹیکنیکس. ہیئر وی ہیو فائنلائزڈ آور ڈسکشن آن دا کنکرنسی کنٹرول ٹیکنیکس. اب جو ہمیں نیکسٹ چیز پڑھنی ہے وہ ہے ڈیڈ لاک مینجمنٹ. ظاہر ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کنسرن ہے لاکنگ بیسڈ ٹیکنیکس کے ساتھ, اور اس میں ہوگا یہ کہ جب بھی آپ لاکنگ بیسڈ ٹیکنیکس اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں چانسز ہیں کہ اس میں ڈیڈ لاک کریٹ ہوں گے. اب ڈیڈ لاک سے کیا مراد ہے؟ ڈیڈ لاک ایسی سچویشن ہے کہ T1 waits for data item being held by T2 and other way around. یعنی ایک ٹرانزیکشن T1 ہے, وہ اس نے ایک اپلائی کیا ایک لاک کے لیے, اور وہ آئٹم جو ہے that has been held by a transaction T2, لیکن T2 بھی رک گئی ایک اسٹیج پہ جا کے, کیونکہ وہ ایک ایسے ڈیٹا آئٹم کا انتظار کر رہی ہے جو کہ T1 نے ہولڈ کیا ہوا ہے. چنانچہ یہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے, اور اس میں ایسا ہوگا کہ دونوں ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ویٹ کرتی رہیں گی اور کوئی بھی ریلیز نہیں کر سکے گی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں. ویٹ فار گراف وہ چیز ہے, جیسے یہاں لکھا ہوا ہے WFG means ویٹ فار گراف, جس سے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیڈ لاک ہوا ہے یا نہیں ہوا. دیکھیے پہلی بات ہے ویٹ فار گراف ہے کیا چیز. یہ ڈفرنٹ ٹرانزیکشن کے درمیان جو ویٹ اسٹیٹ ہے اس کے لنک کو شو کرتی ہے. یہاں پہ اب جو T2 ہے یہ انتظار کریے T5 کا, یعنی T5 نے ایک ڈیٹا آئٹم کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور T2 کو اس کی ضرورت ہے. اب T2 انتظار کر رہی ہے کہ T5 اس ڈیٹا آئٹم کو ریلیز کرے تو میں آگے بڑھوں. اسی طرح جو T5 ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے کیونکہ T5 جو ہے وہ T3 کا انتظار کر رہی ہے, یعنی ایک ایسے ڈیٹا آئٹم کا انتظار کر رہی ہے جو کہ T3 نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے T7 بھی T3 کا انتظار کر رہی ہے. تو دس از اے ویٹ فار گراف. اب ہوگا یہ کہ جب T3
جب ایکسیکیوٹ ہو جائے گی تو یہ اپنے لاکس کو ریلیز کرے گی. جب اپنے لاکس کو ریلیز کرے گی تو اس سے جو T5 اور T7 ہیں ان کو اپنے اپنے ڈیٹا آئٹم مل جائیں گے, یہ آگے بڑھ جائیں گی. اور جب T5 مکمل ہوگی تو یہ اپنے لاکس کو ریلیز کرے گی, تو پھر جو T2 ہے اس کو لاکس مل جائیں گے, اور چاہتے پھر T2 بھی آگے بڑھ جائے گی. تو یہ تو ایک سمپل سا اوور ویو ہے کہ ویٹ فار گراف کیسے کام کرتا ہے. اب ڈیڈ لاک اس وقت اکر ہوگا کہ جب ہمارے پاس ویٹ فار گراف میں ایک سائیکل بن جائے, یعنی کہ آپ ایک ان ایروز کو فالو کرتے ہوئے ایک ٹرانزیکشن سے سٹارٹ ہوں اور دوبارہ وہی پہنچ جائیں, جیسے کہ یہ دیکھیے. اب یہاں ہمارے پاس یہ دیکھیے کہ ایک سائیکل سا بن گیا ہے, کیونکہ اب T2 جو ہے وہ انتظار کرا T5 کا, T5 انتظار کرا T3 کا, اور T3 ان کیس اگر ایسے ڈیٹا آئٹم کے لیے اپلائی کرے جو کہ T5 نے, T2 نے یا T7 نے ہولڈ کیا ہوا ہے, اس کیس میں اس گراف پہ ایک سائیکل بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے نا وہ لوکل اور گلوبل ویٹ فار گراف بھی بن سکتے ہیں, کہ اگر جو لوکل سائٹ کے اوپر ویٹ فار گراف ہے وہ تو اس سے کہیں گے ہم ڈائریکٹ لوکل ویٹ فار گراف ہے, لیکن اگر فرض کریں کہ اب T2 ہے ایک سائٹ پہ, وہ T3 کا انتظار کر رہی ہے, تو جب ہم ان کو آپس میں شو کریں گے, اکٹھا کمبائن کریں گے, تو یہ کہلائے گا ایک گلوبل ویٹ فار گراف. اب ڈیڈ لاک مینجمنٹ میں ڈفرنٹ پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس. پہلی بات تو یہ اس کو اگنور کر دیں, یعنی سسٹم اس کو اگنور کر دے, اور یہ جو آپ کا جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اس پہ انٹروینشن کرے اور وہ کسی ایک ٹرانزیکشن کو ابورٹ کرے خود سے, اور تاکہ باقی ٹرانزیکشن جو ہے وہ آگے چل پڑیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری یہ ہے کہ پریونشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈیڈ لاک کو اکر ہی نہ ہونے دیں, یعنی آپ پہلے سے یہ جان لیں کہ یہ سچویشن ہے جس میں ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے, اور آپ اس کو ہونے نہ دیں. ظاہر ہے کہ یہ اتنا پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں ان میں کون کون سی آپریشنز ہونے ہیں اور کس کس آئٹم پہ ہونے ہیں, ڈیٹا آئٹم پہ ہونے ہیں, اور ظاہر ہے کہ تمام سچویشنز میں یہ جاننا پاسبل نہیں ہوتا, اس لیے پریونشن جو ہے وہ اتنی فیزیبل نہیں ہے. اوائڈنس پہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ڈیٹیکٹ کر لیں کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, آپ اس کو پہلے سے اوائڈ کر لیں اس طریقے سے کہ آپ ان میں سے کسی ایک ٹرانزیکشن کو روک دیں, یا آپ کوئی اور اس کا شیڈیول جو ہے وہ کریٹ کر لیں. تو یہ دس از اوائڈنس. اگین دس از ڈیفیکلٹ کہ چونکہ آپ کو ہر کیس میں ان ایڈوانس نہیں پتا ہوتا کہ کون کون سے آپریشن ہونے جا رہے ہیں ٹرانزیکشن کے اندر اور کس کس ڈیٹا آئٹم کے اوپر ہونے جا رہے ہیں. چوتھی پاسبلٹی یہ ہے ڈیڈ لاک مینجمنٹ میں کہ ڈیٹیکٹ اینڈ ریکوری, یعنی ڈیڈ لاک کو ہو جانے دیں, جب ڈیڈ لاک ہو گیا آپ اس کو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر اس سے ریکور کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فریکوینٹلی جو آپ کا ویٹ فار گراف ہے اس کو انالائز کرتے رہیں, اس کو دیکھتے رہیں, اور جس وقت بھی آپ کو اپنے ویٹ فار گراف میں ایک سائیکل مل جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے یا یہ فوراً ڈیٹیکٹ ہو جائے گا کہ دیر از اے ڈیڈ لاک. اب آپ نے ڈیڈ لاک ڈیٹیکٹ کر لیا, ہاؤ وڈ یو ریزالو اٹ, ہاؤ وڈ یو ریکور آف اٹ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کو رینڈملی سلیکٹ کر لیں, یا ایسی کوئی اور ٹیکنیک بھی ہو سکتی ہے. کسی ٹرانزیکشن کو آپ رینڈملی سلیکٹ کر لیں اور اس ٹرانزیکشن کو ابورٹ کر دیں. جب آپ اس ٹرانزیکشن کو ابورٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ دو باتیں, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا سائیکل جو ہے جو کہ آپ کے ویٹ فار گراف میں تھا وہ ختم ہو گیا. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس ٹرانزیکشن کو آپ نے ابورٹ کیا اس کے ہیلڈ ریسورسز جو ہیں وہ فری ہو جائیں گے. جب وہ فری ہوں گے تو جو ٹرانزیکشن اس کا انتظار کر رہی ہیں ان سب کو ریسورسز مل جائیں گے, وہ آگے بڑھ جائیں گی, اور اسی طرح یہ سلسلہ پیچھے چلتا جائے گا اور یہ تمام جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو جائیں گی. تو دس از ہاؤ دا ڈیٹیکٹ اینڈ ریکوری دے ورک. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم اپنی جو ڈسکشن ہے کنکرنسی کنٹرول اور خاص طور پہ دا کنکرنسی کنٹرول ان دی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم, اس کو ہم یہاں آج ختم کرتے ہیں. اپنے آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پاس ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. اس میں ہم نے ایک بیسک ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ پڑھا جس میں یہی تھا کہ آپ ہر ٹرانزیکشن کو ٹائم اسٹیمپ الوکیٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم نے یہ کہا کہ جتنے بھی ڈیٹا آئٹم ہیں ان کے ساتھ بھی ریڈ ٹائم اسٹیمپ اور رائٹ ٹائم اسٹیمپ جو ہے وہ الوکیٹ ہوتے ہیں. اور ٹائم اسٹیمپ کا بیسک فلسفی یہی ہے کہ جو ٹرانزیکشن پہلے انیشیٹ ہوئی ہے اس کو پہلے ایکسیکیوٹ ہونا چاہیے, اور کیونکہ وہ اولڈر ٹرانزیکشن ہے, اور جو ٹرانزیکشن بعد میں انیشیٹ ہوئی ہے وہ ینگر ٹرانزیکشن ہے, اس کو بعد میں ایکسیکیوٹ ہونا چاہیے. اب اگر
کسی جگہ پہ کنفلکٹ ہو جائے، یعنی ایک جو اولڈر ٹرانزیکشن ہے وہ آتی ہے لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ایک ینگر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو گئی ہے، تو اس کیس میں جو یہ ٹرانزیکشن آئی تھی اس کو ریفیوز کر دیا جائے گا، اس کو ری اسٹارٹ کر دیا جائے گا ایک نئے ٹائم اسٹیمپ کے ساتھ. ہم نے جو بیسک ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ تھی اس کی دو ویریشنز پڑھی. ایک ہم نے کہا کہ کنزرویٹو ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ اور دوسری تھی ملٹی ورژن ٹائم اسٹیمپ آرڈرنگ. آخر میں ہم نے جو ڈیڈ لاک مینجمنٹ اس کو ڈسکس کیا، کیونکہ جب بھی آپ لاکنگ بیسڈ میکینزم اڈاپٹ کرتے ہیں کنکرنسی کنٹرول کے لیے تو اس میں لازمی طور پہ ڈیڈ لاکس اکر کرتے ہیں. اور ڈیڈ لاک میں ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے ہمیں ویٹ فار گراف سے. اور پھر اس کی 4 ہم نے اپروچز پڑھی ہیں کہ یو کین اگنور اٹ، یو کین پریونٹ اٹ، یو کین اوائڈ اٹ، اور یو کین ڈیٹیکٹ اینڈ ریکور اٹ. آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو چکا ہوا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.